बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ कराची प्रेस क्लब के सदर, सेक्रेटरी, बाकी ऑफिस बेयरर्स, गवर्निंग बॉडी और ख़ास तौर पे कराची प्रेस क्लब के मेंबरान का कि उन्होंने आज यहाँ मुझे दावत दी। ये जगह मेरे लिए नई है, ये जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नई नहीं है। ये वो जगह है जहाँ से सख्त तरीन मार्शल में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद शुरू की। ये वो जगह है जहाँ उससे भी पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक आमिर के ख़िलाफ़ जब जद्दोजहद कर रहे थे उस आमराना हुकूमत के ख़िलाफ़, तब भी ये कराची प्रेस क्लब और उसके मेंबरान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ साथ थे। अभी भी हमारी लीडरशिप, चाहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, यहाँ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, वो मीडिया को और ख़ास तौर पे इस प्रेस क्लब को उस नज़र से देखते हैं कि उन्हें पता है कि ये जो रियासत का चौथा सुतून है, उसके बग़ैर रियासत को मुकम्मल होना उसका पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मीडिया को, प्रेस क्लब्स को एक बहुत भारी जिम्मेदारी भी होती है जब हम कहते हैं कि ये रियासत को चलाने में इनका बराबर का किरदार है कि वो लोगों तक वो हकीकतें पहुँचाएँ, वो हक़ाइक़ पहुँचाएँ जिनसे इस रियासत की बेहतरी हो, इस मुल्क की बेहतरी हो। आप सबको पता है, हम आजकल काफ़ी बात करते हैं कि पहले तो एक बड़ा हाई स्टैंडर्ड होता था सहाफ़त का, वो अभी भी है, सहाफ़ियों के बारे में कोई बात नहीं। लेकिन अब मसला ये है कि हर एक आदमी जिसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, उन कदायर को जाने बग़ैर कि सहाफ़ी कहलाने के लिए आपको अपना कितना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना है, उसके बग़ैर ही वो सहाफ़ी बन जाता है। और टेक्नोलॉजी जिसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, अगर उसको गलत इस्तेमाल किया जाए तो उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। तो वो नुकसान नज़र आ रहे हैं और इसमें मेरे ख़्याल से, आप लोग हो सकता है मेरी बात से मुत्तफ़िक ना हो, सबसे ज़्यादा नुकसान सहाफ़त का हो रहा है। हुकूमत या इदारों का नहीं होता, सबसे ज़्यादा नुकसान सहाफ़त का होता है, इसलिए कि लोगों को उस सहाफ़त पे यकीन, यानी वो जो समझते हैं कि वो बात आवाम तक पहुंचानी है, उस पर जब एक सवालिया निशान बन जाए, जब हम खुद सोचने लगें, ख़ास तौर पे ऐसे, मैं माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, कि बहुत ही मोतबर इदारे, सहाफ़ी इदारे ऐसी ख़बरें दें जो बाद में गलत साबित हों। एक ज़माना था, मुझे अच्छी तरह याद है, अगर किसी जगह कोई ख़बर देनी पड़ती थी तो उसका, अभी भी ये होगा मेरा ख्याल है, वो प्रिंट मीडिया में तो बड़े उसके मराइल होते थे, और जब तक वो 10-12 मराइल से गुज़र के एडिटोरियल बोर्ड से कोई ख़बर अप्रूव नहीं होती थी, वो आगे छपती नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो सोशल मीडिया के बाद इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कहीं कहीं प्रिंट मीडिया, वो सारी ख़बरें बग़ैर तस्दीक के चला देती हैं, और इससे, जैसे मैंने कहा, कि नुकसान इस मुल्क का हो रहा है और नुकसान सहाफ़त का हो रहा है। आज यहाँ मैं जो सेक्रेटरी साहब ने, शोएब साहब ने बात की, जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं प्रेस क्लब के मसाइल के हवाले से, प्रेस क्लब के
ممبران کے مسائل کے حوالے سے، اس میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، ایک کمیٹی پہلے بھی انہوں نے بنائی ہوئی، لیکن میں نے کہا اس کمیٹی کو ٹائم لائنز دیتے ہیں، اور میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آج 2 اکتوبر ہے، انشاءاللہ تعالی نومبر کے پہلے ہفتے میں میں یہاں پھر حاضر ہوں گا، اور وہ 5 یا 6 نکات تھے ان پہ ایک پروگرس کے ساتھ حاضر ہوں گا، تاکہ انشاءاللہ تعالی جو پریس کلب کے ممبران کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ سب سے ملاقات ہوئی ہے تو میں ملکی جو اس وقت مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے چلوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ مبارکباد سب کو دیتا ہوں کہ جو معاشی مسائل، اور یہ خاص طور پہ شروع ہوئے تھے، شروع تو بہت لیکن جب پچھلی حکومت، یعنی پچھلی حکومت جب میں کہوں گا میری مراد وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو پی ٹی آئی کی حکومت جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پکا ہو گیا تھا، پتہ چلا تھا کہ جا رہے ہیں، انہوں نے کانفیڈنس لوز کر لیا تھا ممبران کا، تو انہوں نے اس ملک کی اکانومی سے جو کھیل کھیلا، ایسے ایسے ڈیسیشنز کر کے گئے، اور وہ کر کیا رہے تھے، وہ جان بوجھ کے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ اپنی سمجھ رہے تھے کہ ان کی اقتدار کو کوئی طول پکڑے گی، اس سے انہیں پتہ تھا کہ وہ جا رہے ہیں، لیکن اس ملک کو، اس ملک کے لوگوں کو مشکل میں ڈال کے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 2 سال لگے ہیں، اس کے بیچ میں ایک الیکشن بھی آیا، ایک انٹرم گورنمنٹ بھی آئی، جس کی وجہ سے نیچرلی سلو ڈاؤن، دنیا آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے انٹرم گورنمنٹ سے۔ یہ اور مسائل، یہ اور باتیں کہ آپ لوگ خود انٹرم گورنمنٹ کی کچھ چیزوں کو کہتے ہیں یہ تو بڑے اچھے ڈیسیشن تھے، اور باقی کہتے ہیں ان کو تو پاور ہی نہیں تھا، یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں میں، لیکن خیر انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہوا۔ لیکن اب مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا ملک ان معاشی مشکلات سے نکلا نہیں ہے، لیکن نکلنے کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آج کل جو ایک جوڈیشل ریفارمز کی بات چل رہی ہے، میں زیادہ نہیں کہوں گا، میرے خیال سوالات بھی ضرور آپ کریں گے اس کے اوپر، لیکن اس ملک کی تاریخ ہے، آپ یہ نہ سوچیں پچھلے 1 مہینے میں کیا ہوا ہے یا 6 ہفتے میں کیا ہوا ہے۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو آج بات ہو رہی ہے وہ بڑی واضح طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہے، کیسے بنیں گی یہ بھی بات ہے کہ ہر صوبے کی برابر کی نمائندگی ہوگی۔ اس کے اندر ججز کی سلیکشن کی بھی بات ہے کہ کیسی ہونی چاہیے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب 2010 میں آئینی ترمیم ہوئی 18ویں، تو باقی پولیٹیکل پارٹیز نے، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں تھی، لیکن ہمارے پاس وہ 2/3 اکثریت نہیں تھی، باقی پولیٹیکل پارٹیز نے اس جو پروگرام جس پہ انہوں نے خود سب نے سگنیچرز کیے تھے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اپنا حصہ نہیں ڈالا، اور اس وجہ سے بلکہ ہوا کیا کہ جب وہ جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ ججز کی سلیکشن کے لیے ایک آئینی کمیٹی ہوگی جو الٹیمیٹلی اپروو کرے گی، جب وہ 18ویں ترمیم میں ڈالا گیا تو اس وقت کے چیف جسٹس نے بالکل میں کہوں گا ایک آئینی ادارے کو، جس نے آئینی ادارہ بھی ہائیسٹ فورم آف دا کنٹری، نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور سینٹ پارلیمنٹ، اس کو انہوں نے لٹرلی بلیک میل کر کے، اور وہ ایسا بنا دیا سسٹم ججز کی سلیکشن کا کہ جس پہ آج تک وہ خود نہیں اتفاق کر سکتے۔ مجھے یاد ہے میں ایک بار ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایز
لا منسٹر اس لیے کہ لا منسٹر نہیں تھے، ایڈوائزر ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن میں وزیر آ سکتا ہے، ایڈوائزر نہیں آ سکتا. تو میں خود گیا تھا وہ ججز کی سلیکشن پہ. زیادہ ڈیٹیل آبویسلی میں نہیں بتا سکتا آپ کو، لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا. میں نے جب ان کے جو ججز کی کنفرمیشن کی بات تھی سندھ ہائی کورٹ کے، تو سارے جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، سینئر چیف جسٹس صاحب تھے، سینئر 3-4 ججز تھے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ سب کے سب وہ 3 جج تھے جن کو انہوں نے کنفرم کرنا تھا یا ایکسٹینڈ کرنا تھا یا نوکری سے فارغ کرنا تھا. تینوں نے ان کی، سب نے نہیں، میجورٹی نے یا زیادہ لوگوں نے ان کی برائیاں کی کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو کنفرم نہیں کرنا چاہیے. جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میں زیادہ اور کچھ نہیں ہوں، آپ لوگوں کا میں نہیں جانتا ان کو، میں قانون کا شاگرد بھی نہیں ہوں، لیکن ایک آبزرویشن میری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ریکارڈ پہ ان کے، کہ جو آپ سارے ہیں نا بیٹھے ہوئے، ان کو سیاست دانوں نے سلیکٹ کیا تھا. آپ تو چیف جسٹس تک پہنچے، ان 3 کو پچھلے سال آپ ہی نے کیا تھا، اور 1 سال میں آپ، اگر وہ آپ کی، میں یہ نہیں کہوں گا، خیر جو بھی وجوہات تھی اس پہ نہیں جاؤں گا، آپ ان کو کنفرم نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے بعد ان ججز کو انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا، اور بعد میں 6 مہینے بعد پھر ان کی رائے بدل گئی اور ان کو کنفرم بھی کر دیا تھا. تو یہ دنیا بھر میں آپ پارلیمنٹ جو ہم کہتے ہیں نا سیاست، میں اگر ایم پی اے ہوں، صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں، تو میں اپنے ساتھ اپنے کانسٹیٹوئنسی کی میجورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ڈیموکریسی کا یہی مطلب ہے. ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے. آئین شروعات کیسے کرتا ہے کہ ساری طاقت اس کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ، رب تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں اس ملک کے عوام کو تھرو دے چوزن ریپرزینٹیٹیوز، یہ پوزیشن ہے. انفارچونیٹلی آپ، ہم سب مل کے سیاستدان کو سمجھتے ہیں یہ تو چلو ایسے ہی ہے، کوئی اور کسی اور فارم میں سامنے آتے تو اسے ڈرتے بھی ہیں، جج سے بھی ڈرتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے ہر ایک سے، لیکن اسی غلط بات کو بھی صحیح مان لیتے. تو اس وقت کے چیف جسٹس نے لٹرلی بلیک میل کر کے کہ نہیں تو میں 18ویں ترمیم پوری اڑا دوں گا، آپ کو یاد ہوگا سارا یہ، اور انہوں نے اس کا طریقہ چینج کر دیا. 2008 کا ہمارا مینیفیسٹو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہی چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو لکھا تھا، ان چیزوں یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور ججز کی سلیکشن، اس کے بارے میں انہوں نے جو 2008 کا ہمارا منشور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا آخری منشور تھا انہوں نے لکھا تھا. اور یہ آپ ہمارے منشور اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. آپ بات کرتے نا، کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آج سے سال پہلے پتا تھا کہ ایسی کوئی بات ہونے والی ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس سال پہلے 2024 کا مینیفیسٹو اٹھا لیں ہمارا، بیچ میں 2 مینیفیسٹوز میں ذکر نہیں ہوتا، لیکن 2024 کے مینیفیسٹو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب تقریباً پورا مینیفیسٹو خود ہی لکھا اور اس کو سپروائز کیا، انہوں نے دوبارہ ڈالا 2008 والی بات اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات. تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں اور بڑی پیشنیٹلی کر رہے ہیں، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جن کی قابلیت، جن کی جو گراسپ تھی اس ملک کے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اپنی ٹریننگ لی تھی ساری، اور انہوں نے بہت مشکل مراحل دیکھے. میرا خیال ہے ان کی جد و جہد کے برابر کسی اور کی جد و جہد ہے ہی نہیں. انہوں نے 2006 میں کہا تھا کہ اس ملک کا یہی حل ہے، اور 2024 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے
آج سے 1 سال پہلے مینیفیسٹو کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے جب مینیفیسٹو آیا تھا، اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا نا. آپ یہ جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی خاص چیز کے لیے کیا جا رہا ہے کام، اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. آج سے سال پہلے کیوں لکھا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مینیفیسٹو میں؟ تو یہ چیزیں ہم سب کو ذہن نشین کرنی چاہیے. یہ جو لیڈرشپ ہے، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کی عوام خوش نصیب ہے جب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کرے، جب وہ اس ملک کو لیڈ کریں گے. ان کی جو سوچ ہے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ابھی مہینے 1.5 مہینے سے شروع ہوا نا مسئلہ، کہ پتہ نہیں کسی خاص شخص کے لیے کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے. وہ کیا 8 مہینے پہلے 10 مہینے پہلے انہیں پتا تھا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ آنا ہے؟ نہیں. یہ آپ کی جو پارٹی پالیسی ہے، جو آپ کی لیگیسی ہے، جو آپ کی پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے، اس کے مطابق ہے. اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہیں کسی اور نے شاید یہ پک کیا ہو، لیکن لیڈ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں اس کو. تو یہ کچھ چیزیں میں نے کہا کہ ادھر آیا ہوں، اور آج کل یہ اور ٹاپک ہے تو میں نے کہا اس پہ بھی آپ سے ذکر کر دوں. میں شرجیل صاحب سے کہوں گا. ایک منٹ بھائی، شرجیل بھائی سب سے میں بیٹھا ہوں نا ادھر. جی آپ کر لیں. سینئر آخر میں بولتے ہیں. جی ہاں. اچھا، سب سے پہلے آپ کا دوسرا جو حصہ تھا اس کا جواب دے دوں کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نیشنل فائنانس کمیشن آئین میں لکھا ہے، اب آئین جا کے کوئی بدل دے، جو کہ نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چیز کبھی نہیں ہونے دے گی، اور باقی جماعتیں بھی میرا خیال نہیں ہونے دیں گی. میں کسی کو نہیں کرتا کہ نیشنل فائنانس کمیشن کی ڈسٹریبیوشن ٹورڈز پروونسز بڑھ ہی سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی. تو ایک چیز تو ادھر کر لیں. آپ نے وہ نیشنل فائنینشیل پیکٹ کی بات کی، اس میں کچھ ایسی ضرور باتیں ہیں جس میں ریزرویشنز ہیں، اور ہم نے ان ریزرویشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ایگری کیا، اور فیڈرل فائنانس منسٹر نے یقین دلایا ہے کہ آپ کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر کے پھر یہ بات کریں گے. تو وہ ہم نے جس کے اندر سبسڈی، ایکچولی سبسڈی اٹ از ڈی ریگولیٹنگ، یعنی سپورٹ پرائز بھی نہ دیں، پروکیور بھی نہ کریں. اور ہم نے ان سے کہا ہے، جو بات ہوئی، اور یہ ہم نے رائٹنگ میں کہا ہے، یہ زبانی کلامی بات نہیں ہوئی ہے، کہ جی ملک کے اندر اگر آپ جو اپنی فوڈ سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے ان ممالک کے ساتھ. تو وہ ہم لوگ بھی، پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ اویئر ہے کہ کیا چیز بہتر ہے اس ملک کے لیے اور کیا نہیں، اور ہم انہیں کو سامنے رکھتے رہے کرتے کام. مجید صاحب جی مجید، ابھی 3-4 سوال ہیں. میں نے کہا تکلیف ہی آپ کو زیادہ ہونی چاہیے، ہم تو سیکھنا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، آپ لوگوں کو امیوز رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. آپ لوگ ادھر ادھر پھر اصلی باتوں پہ آ جائیں گے تو نقلی باتیں چلانی پڑتی ہیں. میں تو غازی صاحب کہہ رہا ہوں نا کہ اصلی بات ہم دونوں سے نہیں کر لیں، ہم نقلی باتیں چلاتے رہتے تاکہ آپ لوگ انگیج رہیں، آپ اسی پہ لگے رہتے ہیں. یہ ہماری طریقہ کار ہے. جی آرام سے دیکھیں.
सवाल ये है कि फ्लावर भुट्टो ने के इलेक्ट्रिक के हवाले से कहा है कि एक पानी पिएंगे? पानी पिएंगे? आपको माशाल्लाह वीडियो बाद जो लाइव दर्शाई थी उसके से आप बनी हो गए, आपको मुबारक भी हो। तो क्या आपको ऐसी कोई कंपनी बना रहे हैं जो कराची के शहरियों के लिए जो है उनकी जान छुड़ाने के लिए कोई ऐसा कोई काम हो? देखें के इलेक्ट्रिक का जहाँ तक ताल्लुक है, सूबाई असम्बली ने एक बड़ी सख्त मौक़िफ़ रखा था, उनको बुलाया भी था। हमारा मसला एक ये है जो हम वफाक से कई बार कह चुके हैं कि सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे रखें। इस वक्त जहाँ तक मुझे याद है नासिया साहब हैं, दो मेंबर्स हैं वफाक के, 3 वफाक के हैं, हमें नहीं देते वो बोर्ड की मेंबरशिप। और जब आप मैनेजमेंट में ना हो तो अंदर की बात आपको पता नहीं चलती है। तो आप लोगों के तवज्जुह से एक बात फिर मैं कहूँगा कि कराची के शहरियों को जो ये अजाब के इलेक्ट्रिक का उन्हें बर्पा कर दिया है, उसके लिए ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत जो सिंध के नुमाइंदे हैं उनको के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे वफाक के जो एलोकेशन है उसमें रखा जाए। इस वक्त भी जो लोग हैं, मुझे तो पता भी नहीं कौन है, शायद इस्लामाबाद से हैं, वो आते नहीं आते हैं, क्या करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा हम इस पे बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर से कि के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी हो, ताकि वो मैनेजमेंट को जो ये ज़्यादती हो रही है कराची के शहरियों से उसका कुछ अजाला कर सके। इसके बाद जी कर लेंगे। मगर यहाँ पर गवर्नर आपसे ज्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। जहाँ आग लगती है गवर्नर पहुँच जाता है, अमन अमान का इजलास गवर्नर करता है, ईद उल मिलाद उन नबी के रूट को वो तय करता है। तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव आप है या वो है चीफ एग्जीक्यूटिव? अच्छा आपकी ये सारी जो बातें हैं ना, आप ताल्लुक तो इन्फॉर्मेशन से रखते, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है कि ये तय करते वो तय करते, ये शायद आपको गलत किसी ने बताया। गवर्नर साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और वो आते हैं और अच्छी बात है ना। किसी को तो घूमना भी चाहिए ना, काम अगर सारा वक्त कोई मैं करता रहूँगा तो मीडिया के सामने कौन आएगा, लोगों इससे वो है। लेकिन ये आपकी जो बात है ना कि वो सारा करते, वो आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है।